मेरे मोहतरम व्यूअर्स ने कई दफ़ा सूरह फील पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, और तुमने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र बताता हूँ। मक्का में हर तरफ खौफ व हिरास था कि यमन का बादशाह इब्रा वो अपने हाथियों के साथ काबे को गिराने के लिए नऊज़ुबिल्लाह वो आ रहा है। वो समझता था कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे लोग तवाफ़ करते हैं, इसको अल्लाह का घर समझते हैं, तो इसी को गिरा देते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मक्का पहुँचने से पहले इब्रा के जो लुटेरे थे, लश्करी थे, उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे ऊँट पकड़ लिए, और जब ये खबर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फ़ौरन रवाना हुए और इब्रा के दरबार में पहुंच गए। तारीख में लिखा है कि इतनी जानदार शख्सियत थी और इतनी बारोब पर्सनैलिटी थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कि इब्रा ने जब उनको देखा तो मरऊब होकर अपने साथ उनको बिठाया और उनसे आने का मकसद पूछा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तुम्हारे लश्करियों ने मेरे बहुत सारे ऊँट पकड़ लिए हैं, मैं उन ऊँटों की वापसी का मुतालबा करता हूँ। इब्रा बड़ा हैरान हुआ। इब्रा ने कहा कि मैं खुदा के घर को, काबा को गिराने आया हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, और आपको ऊँटों की पड़ी है। तो बड़ा तारीखी जवाब दिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं काबा का मुतवल्ली हूँ, मैं वहाँ की देखभाल करता हूँ, लेकिन काबा मेरा नहीं है, मेरे ऊँट हैं जो तुम्हारे लश्करियों ने पकड़े हैं। मुझे मेरे ऊँट चाहिए, मुझे मेरे ऊँट वापस कर दें, और काबा जिसका है वो जाने और तू जाने। इब्रा बड़ा हैरान हुआ। और दूसरा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत ऐसी थी कि उसने लश्करियों को फ़ौरन कहा कि बुज़ुर्ग को ऊँट जो है वो वापस कर दिए जाएं, और ये भी वार्निंग दी कि मैं काबा को आकर गिरा दूंगा और कब्ज़ा कर लूँगा। तारीख में लिखा है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा कर वहाँ से निकल आए। अब अल्लाह पे छोड़ दिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन मनसूबा साज। अरबों ने हाथी देखे नहीं थे, वो भाग खड़े हुए, हर तरफ खौफ व हिरास, लेकिन ऊपर वाले प्लान तरतीब दे चुके थे। वो छोटे छोटे अबाबील जिनकी जो है वो चोंचों में कंकर थे, जिन व्यूअर्स ने अबाबील को देखा है तो वो ये भी समझ सकते हैं कि अबाबील कितना हैवी कंकर उठा सकते हैं या उठा सकते थे। बहरहाल पूरा लश्कर इस तरह हो गया जिस तरह खाया हुआ भूस, यानी तबाह बर्बाद हो गया। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो अल्लाह पे छोड़ दिया था कि एक मनसूबा इब्रा का है, बिल्कुल ठीक है, वो हाथी ले आया है, वो लश्करी ले आया है, बड़ा लश्कर है, और एक मनसूबा लाजमी ऊपर होगा, उन्होंने भी तरतीब दिया होगा, और फिर मनसूबा तो फिर उसी का कामयाब होगा। ये बात मैंने आपके सामने क्यों अर्ज़ की? मैंने इसलिए अर्ज़ की कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो उनके सपोर्टर्स हों, वो बार बार अल्लाह को बीच में ला रहे हैं कि अल्लाह मदद करेगा, बिल्कुल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरह। खुदा न खास्ता मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह वही है, ये ज़हन में रखें। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, आप कहें कि वो पुराना हो गया है या वो बूढ़ा हो गया है, ऐसी बात नहीं है। ये भी बार बार अल्लाह को ला रहे हैं कि एक प्लान यहाँ पे रियासत ने और निज़ाम ने और चौधरी निज़ामुद्दीन ने तरतीब दे रखा है, और एक जो है
وہ پلان وہ لازمی اوپر ہوگا، لیکن جانتے وہی ہیں کہ وہ پلان کیا ہوگا۔ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مخلوق اس کا کنبہ ہے، وہ کچھ وقت کے لیے اپنے کنبے کو بھیڑیوں کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر وہ بھیڑیوں کے حوالے نہیں کرتا۔ بہت ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے جو ہو رہا ہے، پہلے وہ 16 مہینے اس کت خانے کے، وہ لٹیروں کے، وہ ڈاکوؤں کے، وہ منی لانڈرز کے، وہ چوروں کے، وہ کیس معاف کروانے والوں کے، اور پھر اس کے بعد بقایا یہ جو گنوار آئے ہیں، یہ جو نگران آئے ہیں، یہ جو لگڑ آئے ہیں جن کو اپنے پڑوسی نہیں جانتے، اور جو ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں بغیر کسی مینڈیٹ کے، تو یہاں پہ درمیان میں اللہ کو لانا وہ بنتا ہے جتنا جبر اور جتنا ظلم اور جتنی بربریت عام لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے، اس کی کہیں پہ مثال نہیں ملتی۔ یہ تو سمپل سی بات تھی کہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا بدنام ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ سمپل سی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیتے، اسے کالعدم قرار دیتے اور بس ختم۔ لیکن وہ بھی آپ نے نہیں کیا، اور آپ جو رسوائی کما رہے ہیں، آپ جو ذلالت کما رہے ہیں، پولیس جو اپنا مقدر کر چکی ہے اس پستی کو، تو وہ کل کو کہیں نہ کہیں تو جواب دہ ہوں گے۔ تو درمیان میں اللہ کو لانا بنتا ہے کہ ایک پلان انسان کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور ایک پلان اوپر والے بناتے ہیں، اور بقول حضرت عبد المطلب کے کہ اونٹ میرے ہیں، وہ مجھے واپس کیے جائیں، کعبہ جانے اور اس کا مالک جانے۔ تو مایوس ہونے کی، مایوسی کفر ہے، پریشان ہونے کی یا ہتھیار ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ جنگ میں جیتا نہیں جاتا۔ سلطان فتح علی خان المعروف ٹیپو سلطان اس طرح بھی انجام ہوتا ہے، لیکن خیر ہے، یعنی اسی جنگ کا میر صادق کہاں پہ کھڑا ہے؟ روزانہ لوگ غلاظت پھینکتے تھے، ایک دفعہ قبر سے نکال لیا، اوپر پیشاب کیا، اور فتح علی خان ٹیپو کہاں پہ کھڑا ہے؟ تو یعنی یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اپنی سی کوشش جاری رکھنی ہے، پہلے سے زیادہ حرکت پیدا کرنی ہے، پہلے سے زیادہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے، لوگوں میں آگہی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو اپنے امیدواروں کے جو ہے وہ نشانات بتانے ہیں کہ ہمارا یہ امیدوار ہے اور اس کو نشان یہ ہے، پولنگ ڈے کو مینج کرنا ہے، پیرا دینا ہے، اور دوسرا حضرت عبد المطلب کی طرح درمیان میں سے اللہ پاک کو نہیں نکالنا، اللہ کو لازمی درمیان میں رکھنا ہے، اللہ کو ساتھ رکھنا ہے، اور اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اس کو بار بار یاد کرنا ہے کہ ایک پلان ان کا ہے اور ایک پلان میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ رب العزت کا ہے، میرے اللہ کریم کا ہے، اور پلان ہمیشہ اس کا کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد احمد فراز نے کہا تھا، ایک آپ نے جو ہے نا وہ غور سے سننا ہے، کہ یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو ٹوٹ پڑا مجھ پہ سارا شہر نابینا۔ آج آپ کو کوشش کرتا ہوں عمران خان کا قصور بتاتا ہوں۔ پہلے اپنے ویورز کو بتا چکا ہوں کہ میں رپورٹر نہیں ہوں، یعنی جس طرح وہ روایتی یوٹیوبرز ہوتے ہیں آپ کو روز کی رننگ کمنٹری بتاتے ہیں، وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، یعنی کچھ نیا بتانے کے لیے ہے نہیں، یعنی خبریں وہی ہیں۔ عمران خان جیل میں، پی ٹی آئی پہ نت نئے جو ہے ہتھ کنڈے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کمپین نہیں چلانے دی جا رہی، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی جا رہی، ریلیاں نہیں نکالنے دی جا رہی، 4 حکومتیں اور 5ویں وفاقی حکومت وہ نون لیگ کے اشاروں پہ چل رہی ہے، اور کراچی میں ایک جو ہے نا وہ الیکشن آفس پہ حملہ بھی ہوا ہے، سنا ایم کیو ایم نے کیا ہے، اور جو امیدوار تھے ان کا سر بھی کھل گیا ہے۔ تو خبریں وہی ہیں، یعنی آپ کہیں کہ کوئی خیر کی خبر۔ دوسرا، کاکڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اربوں روپے کے ٹیکس لگائیں گے، کس حیثیت سے؟
اس کا کوئی نہیں پتا۔ انہوں نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس عوام کو مزید نچوڑیں گے، اور یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ فرعون کے غلاموں جیسی رہ گئی ہے۔ ہم نے کمانا ہے، انہوں نے کھانا ہے۔ یعنی یہ 25 کروڑ اگر ہم ہیں تو 24 کروڑ اور 50 لاکھ نے کمانا ہے، ریڑیاں لگانی ہیں، دکانیں چلانی ہیں، نوکریاں کرنی ہیں، اور تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں۔ اگر ہم رفلی سے اندازہ لگائیں، جسے آپ اشرافیہ کہتے ہیں، بدماشیہ کہتے ہیں، بدماش کہتے ہیں، کھڑپینچ کہتے ہیں، وہ یعنی ان 5 لاکھوں نے اپنا روزی روٹی چلانا ہے، اپنے پروٹوکول پورے کرنے ہیں، اور اپنا ڈیزل، تیل، TADA، مراد، مفت بجلی اور مفت ڈرائیور، مفت گاڑیاں، یہ سارا کچھ انہوں نے پورا کرنا ہے۔ تو کاکڑ صاحب کو پتہ ہے، کاکڑ بھی اب اسی صف میں شامل ہو گئے ہیں کہ جی ہم ٹیکس لگائیں گے۔ عمران خان کا قصور تھا کہ عمران خان نے اندھوں میں کہہ دیا، یعنی ہر کوئی چلا جا رہا تھا چپ کر کے، عمران خان نے چیخ کر کہہ دیا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اچانک یعنی 4 بندے اندھے جا رہے ہوں اور ان میں سے ایک اچانک ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، جب مجھے نظر آنے لگ گیا ہے تو باقی تو حیران ہوں گے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ عمران خان 96 سے کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار ہم سب بندے ہیں، یہ کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں۔ اور پھر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ 13 میں مان لیا، کچھ لوگوں نے 18 میں مان لیا، اور پھر زیادہ تر لوگوں نے خان صاحب کے آنے کے بعد وہ مان لیا، اور زیادہ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب خان صاحب چلے گئے۔ جب خان صاحب بات کرتے تھے ماحولیاتی آلودگی کی، خان صاحب بات کرتے تھے غریب کی، خان صاحب بات کرتے تھے ٹورزم کی، خان صاحب بات کرتے تھے برآمدات کی، خان صاحب بات کرتے تھے ڈیمز کی، تو لوگ ہنستے تھے کہ یار یہ تو دیکھ سکتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے، یہ پاکستان میں دیکھ سکتا ہے۔ اور خان صاحب کہتے تھے کہ قرضے بس کر دیں۔ انہوں نے بھی IMF سے قرضہ لیا، ظاہر ہے اتنی بڑی لائبلٹی تھی پیچھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی زندگی یا سادہ ہو، پروٹوکول نہ ہو، اور وزیر جو ہے نا یا حکومت جو ہے نا وہ سادگی اختیار کرے، پھر غریب کا خیال کرتے ہوئے ہر کوئی چیختا رہا، کیا بلاول، کیا نون لیگ، وہ کریں جی کرونا میں لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں۔ اس بندے نے ایک ہی رٹ لگائی، اور اس نے رٹ لگائی تھی کہ غریب مر جائے گا، دہاڑی دار مر جائے گا، ریڑی والا مر جائے گا۔ کبھی 2 گلیاں بند کر دیں، کبھی 2 سڑکیں بند کر دیں، اور پھر رپورٹ بھی آ گئی کہ 4-5 ملک جنہوں نے بہترین طریقے سے کرونا کو ٹیکل کیا، ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو خان صاحب کے آپ قصور جو ہے وہ گنتے آئیں، قصور وہی کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم قرضوں پہ، اور پھر ہم غلامی نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے کہا، لوگ بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ انہوں نے پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر ڈالی، انہوں نے افغانستان جو ہے نا وہ اچھے تعلقات بنا ڈالے، چینیوں کے ساتھ چینیوں کو مینج کیا، طیب اردگان کو، مہاتر محمد کو۔ تو وہ لوگ بڑے حیران تھے کہ یار یہ تو دیکھ سکتا ہے، یعنی ہم اس کا یہاں پہ کیا کام ہے۔ پھر ایک اور خان صاحب نے حیران کیا، وہ سمجھتے تھے کہ سارے ادارے جو ہے نا وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے کہ جی سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں کہ جی پاکستان میں کرپشن نہ ہو۔ لیکن خان صاحب کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کرپشن ضروری ہے، یہاں جو ہے نا وہ کرپشن کے سر پہ تو بدماشی ہوتی ہے، فائلیں دکھا کے تو بدماشی ہوتی ہے کہ اگر صاف شفاف بندہ آ جائے تو پھر کس کو فائلیں دکھائیں گے، اور بدماشی کس پہ کی جائے گی، بلیک میل کس کو کیا جائے گا، کس سے اپنی باتیں منوائی جائیں گی۔ تو خان صاحب کی یہ جو ہے نا انہوں نے آنکھیں کھولی، اور باقی وہ سارے حیران ہوئے، ہنستے تھے لوگ کہ یار یہ کہتا ہے کہ کرپشن نہ ہو، کرپشن تو ہوتی ہے، یہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں اور کرپشن تو ہوتی ہے۔ خان صاحب کہتے تھے سینیٹرز کی بولیاں لگتی ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب کہتے تھے کہ جی مرغیاں پالیں، کٹے پالیں، اب خرید رہے ہیں نا 40 روپے کا انڈا، یا دیسی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنے کا ہے،
یا یہ آپ چکن کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، تحریک چل رہی ہے کہ بائیک آؤٹ کریں، تو اس وقت تو ہر کوئی ہنسا تھا میرے سمیت، یار یہ بندہ کہاں سے آ گیا ہے جو کہتا ہے مرغیاں پالیں، کٹے پالیں، جانور پالیں، بکریاں پالیں. تو واقعی تھا نا، وہ اس طرح تھا نا، ہم ہنستے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے بندہ. یہ نہیں کہتا کہ جی وہ رشوت لیں، لوگوں کو تنگ کریں. یہ بندہ کہتا ہے لنگر کھانے، جی لنگر کھانے، لوگوں کو رات کو سردی لگتی ہے، لوگ دوسرے شہروں سے مزدوری کرنے آتے ہیں، وہ رضائیوں میں سوئیں، بھوکا کوئی نہ سوئے، ان کو کھانا ریاست دے یا مخیر حضرات دیں، ریاست ان مخیر حضرات کو راغب کرے، فیسیلیٹیٹ کرے. اصل قصور تھا. میں اور زیادہ نہیں جاتا، آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے کہ وہ کہتا تھا میں دیکھ سکتا ہوں. 25 کروڑ نے مل کر وہ پھینٹا لگایا کہ تم دیکھ سکتے ہو تو ادھر کیا کر رہے ہو، جیل میں جاؤ. بھٹو اور مجیب کی اگر اکٹھی کریں نا مقبولیت، پھر بھی خان صاحب سے کم ہے. میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں. جو 1970 میں کل نشستیں تھیں نا 70-71، وہ تھیں 300. آپ نے غور کرنا ہے. اور جو مخصوص سیٹیں تھیں نا وہ تھیں 13. اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ 300 سیٹیں ہو گئی، 313 سیٹیں ہو گئی مخصوص کو ملا کے. عوامی لیگ نے سیٹیں لیں 167. لیکن اہم بات یہ کہ مغربی پاکستان میں اس کی کوئی سیٹ نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے ٹوٹل سیٹیں لیں 86. پیپلز پارٹی کی مشرقی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں تھی. ریشو کیا تھی ووٹوں کی؟ عوامی لیگ نے 39.20 اور پیپلز پارٹی نے 18.63 ووٹ لیے. اب 39.20 زیادہ ہیں یا 18.63 زیادہ ہیں؟ تو کس کا حق بنتا تھا؟ اب والی صورتحال کو سامنے رکھیں، یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی 39.20 یہ عوامی لیگ نے ووٹ لیے اور 18.63 پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے. وزیر اعظم کون بنتا تھا؟ آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے. کس کو اقتدار دینا چاہیے تھا؟ نہیں دیا گیا. ابھی جو صورتحال ہے، سارے سروے دیکھ لیں، باہر کے سروے، ملک کے اندر سروے، ٹی وی چینلز کے سروے، کون مقبول ہے؟ مجیب اور بھٹو سے زیادہ مقبول ہے عمران خان، دونوں کو ملا کے. اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب مقبول تھے مغربی پاکستان میں اور سیٹیں لی انہوں نے 86. مجیب الرحمان مقبول تھے مشرقی پاکستان میں، نو بنگلہ دیش، انہوں نے سیٹیں لی 167. عمران خان کی مقبولیت، عمران خان نے پچھلے الیکشن میں، اب کی تو چھوڑیں، 2018 میں کوئی ایسا صوبہ نہیں تھا جہاں سے سیٹیں نہ لی ہوں. پہلی دفعہ تحریک انصاف نے بلوچستان سے سیٹیں لے لی. کے پی کے تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں حکومت بنائی، سندھ میں ایم کیو ایم کا طلسم توڑ دیا، جادو توڑ دیا، بلیک میلنگ توڑ دیا ایم کیو ایم کی. 16 سیٹیں لے لی قومی اسمبلی کی. اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور پھر آزاد کشمیر میں حکومت بنائی، آپ کے سامنے الیکشن جیتا. ابھی بھی پی ٹی آئی کا جو صدر ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود، وہ علیحدہ بات ہے. بات کی جو کہانی آپ کے سامنے ہے، گلگت بلتستان میں حکومت بنائی پی ٹی آئی نے، خورشید انور آپ کے سامنے ہے. بعد میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا، کیا کیا گیا. تو عمران خان، بھٹو اور مجیب دونوں کو اگر ملائیں نا، دونوں سے زیادہ مقبول ہیں اور چاروں صوبوں میں مقبول ہیں. پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد تو پھر انہوں دوسرا تیسرا الیکشن ہے، کوئی جیت ہی نہیں سکتا اسلام آباد سے، چاہے اسد عمر ہو چاہے کوئی بھی ہو. تو عمران خان کی چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں وہ مقبولیت ہے. اور ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایسے لیڈر وہ ملک ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. اس لیے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے پیچھے قوم کھڑی ہے، ایک شخص کے پیچھے قوم کا بڑا حصہ کھڑا ہے، یہ جوڑ رہا ہے قوم کو. یہ وفاق کی علامت ہے. کسی دور میں پیپلز پارٹی ہوتی تھی کہ یہ وفاق کی علامت ہے. چاروں صوبوں والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے،
मुख्तलिफ आदात रखने वाले लोग इस एक शख्स के पीछे खड़े हैं, यानी KPK का पठान इसको वोट दे रहा है, बलोचिस्तान का बलोची इसको वोट दे रहा है, सिंध का सिंधी इसको वोट दे रहा है, पंजाब का पंजाबी इसको वोट दे रहा है, कश्मीर का कश्मीरी इसको वोट दे रहा है, बल्ती दे रहा है, ये सारे इसको वोट दे रहे हैं। और वो मुल्क बड़े जो है वो खुशकिस्मत तस्वुर होते हैं। लेकिन पहले वाली बात से कनेक्ट करें कि मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे फिर मसला पैदा हो गया कि ये कहाँ से आ गया यार, ये क्यों इतना मकबूल है, क्यों लोग इसकी बात सुनते हैं, क्यों ये जलसा करता है तो मीनार पाकिस्तान भर जाता है। अब करे ना कोई जलसे मीनार पाकिस्तान में। उस दिन भी अर्ज किया था कि वो फकीर आदमी जेल में गए तो यकीन करें फ्लैक्स वालों का, टोपियां बेचने वालों का, मफलर बेचने वालों का, साउंड सिस्टम वालों का वो कारोबार ही बैठ गए, क्योंकि वो बाहर होता तो पता चलता कि इलेक्शन कैंपेन किसे कहते हैं, इलेक्शन किसे कहते हैं, लोगों को इकट्ठा कैसे करते हैं, रैलियां कैसे निकालते हैं, तब पता चलता। तो बहरहाल अगर शेख मुजीब और भुट्टो को, मैंने आपके सामने कुछ अदाद व शुमार रखे कि भुट्टो साहब इधर सीटें ली, उधर एक भी सीट नहीं ली, मुजीबुर रहमान ने उधर अपने इलाके में सीटें ली, इधर एक भी सीट नहीं ली। लेकिन इमरान खान, क्योंकि उस वक्त दो सूबे थे, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, एक सूबे में पीपल्स पार्टी, एक सूबे में अवामी लीग, लेकिन इमरान खान वो चारों सूबों में, इमरान खान वफाक में, इमरान खान कश्मीर में, इमरान खान गिलगित में, वो यकसा तौर पे मकबूल हैं और काबिल कबूल हैं। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बगैर न जाइएगा, अगर लाइक नहीं करते तो कमेंट्स करें। दूसरा, इस YouTube फैमिली को बढ़ाने में और फैलाने में इस खाकसार को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पे फिर वही कहूँगा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरह अल्लाह को बीच में लाजमी रखना है। मेरे ऊँट मुझे वापस कर दें, काबा जाने और अल्लाह जाने, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।